बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली मोहम्मद उसामा अली साहब। आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और इसके साथ साथ बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई आपके वक्त का। जी शुक्रिया। उसामा भाई, सवाल फिर वही आ जाके, लोगों को इमरान खान पसंद है और हमें इमरान खान के हवाले से पूछना पड़ता है, इमरान खान का रिहाई के पैटर्न कब तक बन रहे हैं? 30 अक्टूबर को पॉसिबिलिटी है कि प्लानिटरी एक कंजंक्शन है जिसकी वजह से वो कैद में थे, वो ओवर हो जाए। और 30 अक्टूबर से कुछ 2-4 दिन पहले क्या और 2-4 दिन बाद क्या, इन शॉर्ट नवंबर में ऐसा महसूस होता है कि ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है 30 अक्टूबर इज़ अ डेट। इसके आगे पीछे मतलब अब जो आपने कहा कि वो बन रहे हैं, ये बड़ा अच्छा तरीका है। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पे जब भी बात की जाए ऐसी ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई दफ़ा मैंने देखा लोग इस तरह से सवाल कर देते हैं जी किस दिन छूटेंगे। अगर ये उसका जवाब में मेरे मुंह से निकल जाए 30 अक्टूबर बस इतना सा, तो ये फ़ौरन हराम हो जाएगा। शरई तौर पे मैंने तो बड़े के काफ़ी प्रोग्राम्स में भी इसको चैलेंज किया कि किसी भी फ़िरके का कोई भी मुसलमान एस्ट्रोलॉजी पे फतवा लाना चाहे तो ला के नाम ले सकता है कि ये बैंड है। बैन कब होती है? जब हम या आप, वो फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं बैन होती, वो रिजवान साहब भी अगर कोई बात अपनी तरफ से यकीनी हद तक 20 तारीख की कह दें तो वो नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या कहते हैं, एक पैगंबर ने सिर्फ इंशाल्लाह नहीं कहा था और उनके लिए वो मामला जो है उनके जैसे कहते हैं रुकावट में आ गया था, सिर्फ इसलिए कि तुमने इंशाल्लाह नहीं कहा। तो इसी तरीके से हम लेकिन इंशाल्लाह भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक फोरकास्ट दे रहे होते, हम कोई अपनी चाहत नहीं बयान कर रहे होते या हम कोई अपनी विश पे नहीं काम कर रहे होते कि इंशाल्लाह कहें। तो 30 अक्टूबर को वो प्लैनेट जो है जिसकी वजह से वो कैद में है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी मूवमेंट जब चेंज करेगा तो डेफिनेटली उसके रिज़ल्ट के तौर पे ये पॉसिबिलिटी है कि खान साहब बाहर हों। उसामा भाई, 2 ग्रहण लगे हैं, चांद ग्रहण भी, सूरज ग्रहण भी। ये जो आने वाला चांद ग्रहण है ये किस तरह इफ़ेक्ट करेगा तहरीक इंसाफ की सियासत को, इमरान खान को और ओवरऑल पाकिस्तान में? कोई इसका इम्पैक्ट होगा या बस निकल इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये एक बल्कि आपके नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि रात को भी बेशक हो रहा है ये 8 बजे, लेकिन नज़र हमें नहीं आ रहा, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ वो देगा। अमेरिका में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेकेड आई से देखा जा सकेगा, तो वहाँ तो उसके 100% असरात होंगे। तो जो अमेरिकन व्यूवर्स हैं आपके, वो तो लाजमी उस दिन नमाज आयात भी पढ़ें, सदक़ात भी करें, नहाएं, गुस्ल करें और फ्रिजों को खाली कर दें। मैं तो बल्कि कई प्रोग्राम्स में कहा है कि इसको फ्रिज सफाई डे मना लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें कैरी करेंगी। इवन आपने भी खाना ना खाया हो, आप भी 8 बजे से पहले कोशिश करें कम ही खाएं। रात 1 बजे ही अगर आप लोगों को ज़्यादा वो है कोई तलब भी, तो जब जैसे गिरन ख़त्म हो तो खाना खाएं। ये इम्पैक्ट आते हैं। अब आएँ इस बात पे कि जो आपने कहा कि पीटीआई के लिए या ओवरऑल इस खित्ते के लिए ही ब्लडी है। अच्छा। एक्सीडेंट्स की, अच्छा अब इसमें होगा क्या, अमवात हैं, ब्लड शेड है, रीज़न कोई भी बन सकती है। रीज़न एक्सीडेंट, जलज़ला, कोई आपके ये जलसे जुलूसों के भी आगे मौसम बन रहे हैं, उनके अंदर कोई इस तरीके का ब्लास्ट, उनके अंदर कोई भी अनरेस्ट, एनी काइंड ऑफ अनरेस्ट। मतलब अभी आपने ये देखा कि पिछले दिनों हम एक ख़बर पढ़ रहे थे अभी कि जी वो अफ़गानिस्तान में जी एक गधा मस्जिद में घुस गया और पूरे के पूरे गांव को उस गधे को मारने के चक्कर में उसके अलावा 350 लोग जो हैं आपस में मारे गए। ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो दूसरा ये जो जंग हमारे शुरू हुई है, ये लोग उसको हमास और फ़लस्तीन और उधर का मामला समझ रहे हैं। ये उधर का मामला नहीं है, ये हमारे खित्ते हमारे घर तक आई और ये इतनी तेज़ी से आएगी। और अगर ये 14 के बाद हम हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बना, इस तरह की पोजीशन। ये 14 को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से कोरिलेट करें कि मिसाल के तौर पर चलें यूँ करें, एक साइड पे आपको पता चले कि वहाँ आग लगी हुई है, दूसरी साइड पे आपको कोई जैसे वो अपने देसी उसमें कहते थे चावलों की वो होती थी वो पराली या इस तरह की कोई रुई या कुछ भी आपको कोई पड़ी नज़र आ जाए और फिर आपको एक पत्ता उड़ उड़ के उधर जाता, हवा का रुख भी पता चल जाए उसी की तरफ है,
تو پھر آپ کو یہ بتانے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ آگ ادھر پہنچے. ادھر پہنچ جائیں گے. ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے مطابق اب جو مارس کی آگے جو آنے والے موسم تھے, چیزیں تھی جو لگ رہا تھا, اور یہ 14 کے بعد یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ آگ اچانک ایک فلیم پکڑے اور یہ خطہ آپ کا جو ہے یہ جس میں ہم ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے. اسامہ بھائی مارس جو ہے اس وقت جو اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا فوج کو کر رہا ہے, اور یہ سال فوج کا ہے یا عوام کا ہے؟ دیکھیں مارس تو ظاہری بات ہے اسپورٹس مینز کا ہوتا ہے یا فوج کا ہوتا ہے, عوام کا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی وجہ سے مارس ڈوبا ہوا, بلکہ آپ کی اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو میچ کے متعلق بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں, تو یہ جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں انڈیا نے بڑے گھوم پھر کے چن کے یہ رکھا ہے یہ موسم, کیونکہ یہ سارے پلیئرز کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ مارس غروب ہے اس وقت. اوکے. مارس غروب ہے, اسی لیے آپ کو کوئی بھی پلیئر اپنے ایکسٹینٹ میں جو اس کا پورٹ فولیو ہے اس میں پرفارم کرتا نہیں ملے گا. اور یہ جو حالت ہے یہ تقریباً ابھی آ گیا ہے جا کے نومبر اور اس سے آن ورڈ آگے جا کے جنوری میں اس نے چڑھنا ہے, سمجھ لیں. اچھا, یہ بھی غروب ہے. اس کے غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسپورٹس مین کی یہ حالت ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اسامہ بھائی, نواز شریف 21 اکتوبر کو واپسی کا پلان ہے. سعودی عرب میں انہوں نے عمرہ کر لیا ہے, اور خبریں یہ ہیں کہ وہ دبئی جا رہے ہیں, وہاں کو میل ملاقاتیں, اور قطر بھی جانے کا کوئی پلان بن رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کا ذائچہ آپ اس کو کس طرح جو ہے نا فورسی کرتے ہیں؟ ان کی کوئی ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کی لکیر, یا بس ایک پاورفل آدمی کے طور پہ بیٹھیں گے؟ نہیں, وہ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کی ایک دفعہ ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیپیسٹی تو وہی اس کو لے کے جاتی ہے فیول کی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگر آج کل کی بات کریں تو 21 سے 23 تو انہوں نے جو ڈیٹ ہے اٹس گڈ فار ہم. چل ماریں گے, گپے چپے ماریں گے دوستوں کے ساتھ واٹ ایور. لیکن جو آگے آ رہی ہے نا 27 سے 31 یہ ان کے لیے ٹربلنگ ہے. اس میں ان کے لیے ذہنی طور پہ کوئی فیصلہ لینا کرنا پڑ گیا تو عذاب ہوگا. اچھا, یہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں گے کہ فیصلہ خود سے لے سکیں, اللہ. اور وہ فیصلہ جہاں سے بھی لیا گیا جیسا بھی پٹھا سیدھا ہونا ہے. مطلب ایسٹرالوجی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی چپ, ان 4-5 دنوں میں ہولڈ کرو, اسی ٹائم یہ ادھر ہوں گے. تو پاسبلٹی ہے کہ آگے ان کے لیے جو یہ سب سوچ کے آ رہے ہیں خیالی پلاؤ بنا کے وہ پاسبل نہ ہو. That's the news. بھائی جان, مریم نواز بڑی ایکٹیو ہیں, بڑا کام کر رہی ہیں, کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ان کا فیوچر؟ مریم کا تو دیکھیں کوئی پورٹ فولیو کی امید تھی کوئی, اگر جب بھی حکومت بنتی ہے نیکسٹ اس میں, لیکن یہ نہیں کہ پی ایم کی یا کوئی اچھی بڑی پوسٹ نہیں, لیکن حصہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن آج کل کی اگر بات کریں جو کرنٹ ان کا فیس چل رہا ہے وہ کہ اتنا اچھا نہیں چل رہا. اس میں ان کے خلاف باتیں, معاملات, چیزیں, مطلب ٹربلز ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. ٹرو. اگر آپ ذائچہ پڑھ کے بتا رہے ہیں تو ایسا ہی چل رہا ہے. بلاول بھٹو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بلاول کا بھی جو یہ ٹائم ہے یہ بڑا انرجیٹک ٹائم ہے, اور وہ میل ملاقاتیں اور ٹورز اور چیزیں سب اس کی بھی جیسے کہتے ہیں ایکٹیو نظر آئے گا بلاول بھی فل فلج. لیکن ابھی اس کے پروفائل میں یا اس میں اس طریقے کا چانس نہیں ہے کہ جو پی ایم کے ہی خواب دیکھ رہے تھے یا کچھ ہو رہا تھا اس طرح, وہ نہیں ہے. چلو یہ تو دونوں مائنس ہو گئے. جو سیاسی لیڈران ہیں جو اس وقت ہمیں منظر پہ نظر آ رہے ہیں, آپ کو یہ لائک شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, حمزہ شہباز, آصف علی زرداری, باقی یہ آپ کو کہیں جیل جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک جو اس کا ہے نا موسم, یہ جو جیل شیل والا زیادہ تر وہ تو اب کسی انڈیویجول کا رہ جائے گا. یہ 30 اکتوبر تک جو ہے نا کافی ریلیف میں نظر آئیں گے لوگ. ان کے آگے جو آنے والے شہباز شریف کا تو نہیں ہے چانس اس طرح کا. ہاں جو معصوم شکار آ رہے ہیں ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ بس ان کو کہیں کہ آپ چلیں نا ذرا اندر اور ابھی بس باہر آئے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ چابی گم جائے, ان کی چابی گمنے کے چانسز ہیں. اور اسی طریقے سے جو زرداری صاحب کا تو خیر ابھی نہیں, اٹس اوور. اور آگے یہ آپ کو چلیں اب اس کے لیے آپ اتنے سوال کریں گے, ایک شارٹ سے اس میں کنکلوڈ کر دوں ناظرین کے لیے. 30 اکتوبر کے بعد اوور آل جو موسم ہے
آپ کی سیاست کا. نومبر میں آپ اور ہم بیٹھے ڈفرینٹ اینگل سے باتیں کر رہے ہوں گے بس. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہوگا. اس میں تھوڑی سی دھند چھٹی ہٹی کچھ بھی ہے بٹ ایور تھوڑا سا کلیئر ضرور ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے. کیا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. آخری سوال ہے میرا. کہا جا رہا ہے کہ یہ 2023 24 25 یہ جنگوں کے سال ہیں, بدامنی کے سال ہیں. ڈو یو اگری؟ جی, بلکہ میں نے تو یہ پچھلے دنوں ابھی یہ اٹیک نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہا تو انہوں نے بلکہ وہ کلپ میرا لگایا ہوا ہے کہ ناظرین کو ڈرتے ڈرتے میں بتا رہا تھا کہ جنگیں نظر آتی ہیں. تو وہ تو شروع ہے. اور اصل بات جو اب آپ کے پروگرام سے بتانے کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ویور کا حق ہے کہ آپ لوگ اتنا سٹرگل کر رہے ہیں, انہی کے لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ مستقبل کی خبریں یا ان کو ان کے لیے کہ یہ تیاری کر لیں اپنی, تو تیاری کر لیں. اس طریقے کی تیاری ضرور ہونی چاہیے کہ فرسٹ ایڈ گھر میں ہر کسی کو آتا ہو. تھوڑا سا سادہ غذا کو بھی کھا کے دیکھ لیں, فاسٹ فوڈ کوئی ویکینڈ ایک آدھے کا ناغہ بھی کر کے دیکھیں. تھوڑی سی طبیعت پہ ذرا اس طرح کا ڈال کے بچوں کو خود کو, کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا. میں جس طرح سے سوچ رہا ہوں یا جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ہمارے دروازے تک آئے. اور اس دفعہ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان اتنا مطلب وہ نہیں دودھ کا دھلا ہوا کہ یہ ہر دفعہ ہی بچ جائے گا اس سے. یہ اتنا نہیں ہے کیونکہ اب یہ سارے ابھی شام پہ اس نے اٹیک کیا, ایران بھی انوالو ہونے والا ہے. جیسے ہی یہ بیڑی بیڑا امریکہ کا قریب آیا رشیا انوالو ہو جائے گا. طالبان نے ایران سے مانگ لیا ہے کہ راستہ دے دو ہمیں. اب کہ افغانستان, چائنا نے اپنا دفتر طالبان کھولا ہوا ہے کیونکہ پیچھے اصل میں یہ جنگ چائنا رشیا آپریٹ کر رہے ہیں. یہ جواب دیا جا رہا ہے امریکہ انڈیا کے G20 سمٹ کا. یہ G20 سمٹ کا جواب ہے. انہوں نے کہا رجیم چینج کی, سی پیک بند کروائی, نئی سڑک نکالی, چلو پھر نکال لو. وہ خطۂ جنگ میں ہم جھونک دیں گے, چارہ آپ ہم بنیں گے, ہاتھی لڑیں گے, چارہ آپ ہم ہیں. لیکن اب وہ ہمارے دور تک آئی ہوئی ہے. اور یہ آپ ہو سکتا پاسبلٹی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے جوائنٹ آپریٹ کیا ہے اسرائیل اور انڈیا نے ہم پہ. جب بھی کوئی اسٹرنگ آپریشن ہوا ہے اس طرح کا, وہ ایک کو تو چائے پلا کے بھیجا تھا, دوسرے کا آج تک نہیں آپ کو ہمیں پتہ کہ لسی پی یا دودھ پیا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ادھر سے انڈیا بھی اس لیے تھوڑا سٹپٹا بھی رہا ہے کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے اس کو پش کرے اور ہمیں ٹف ٹائم دے. انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. وہ خراب اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ وہ کینیڈا میں اس کو وہ نہیں کر پایا, جو ایڈوکیٹ نہیں کر پایا امریکہ. انہوں نے کہا بھی تم خود تو اپنے لیے جہاں مرضی صفائی چاہتے ہو جاتی ہے, اب ہمارا معاملہ الٹا ہوا ہے تو وہ کرو کینیڈا کو ٹیکل. اس نے کہا نہیں وہ آزاد ریاست ہے اور یہ وہ اس طرح. دوسرا امریکہ انڈیا کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کہیں ہم سے بھڑوانے والا تھا اس کو پیچھے سے. ادھر سے یہ اٹیک ہو گیا تو آنکھیں کھل گئی کہ وہ جو خالی پلاؤ تھا اس سڑک کا اور یہ وہ, تو وہ تو اب آگے ہی جب نہیں بن سکتا تو یہ پیچھے والی پلاننگز کی کیا ضرورت ہے. اور نواز شریف صاحب بھی اسی اس کا لنک ہے. یہ ورنہ اتنے جو تڑیاں دے رہے تھے ادھر بیٹھے کہ بس میں آ رہا ہوں اور یوں کر دوں گا, احتساب کی باتیں یہ کیسے کر سکتے تھے جو لا رہے ہیں انہی کے ساتھ, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو ہیڈ آیا ہوا تھا. امریکہ اور انڈیا ان کو لانا چاہ رہے تھے اپنے ادھر کے پلان کو پورا کرنے کے لیے. یہ سارا سیکوینس اس کے نتیجے میں, اور اسی لیے ہم اتنے بڑے وہ شیر بن کے اب ہمت کر کے آ رہے ہیں. پلیٹلیٹ بھی پورے ہو رہے ہیں. صرف امریکہ انڈیا پیچھے کھڑا ہے جس نے کہا کہ بے فکر ہو جو ہمیں تم چاہیے ہو اب ادھر. تھینک یو ویری مچ. اسامہ بھائی کی باتیں آپ نے سنی. وہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہوتا ہے. آپ بھی تیاری کر لیں اور اللہ سے پناہ مانگیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.